बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों, मैं हूं अरशद यासिन और आप देख रहे हैं रेडार। सज्जनों तो मित्रों, जब से इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ है उस वक्त से अब तक पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर से शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जा रहा है, शदीद एहतजाज हो रहा है, मज़म्मती बयानात आ रहे हैं। अमरीका, सऊदी अरब, तुर्की और बाकी दीगर बड़े बड़े ममालिक की तरफ से भी इस पर ना सिर्फ मज़म्मती बयानात आ रहे हैं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान से शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा भी किया जा रहा है। ये वाक़या हुआ क्या? असल हक़ाइक़ हैं क्या? लोगों की आंखों पर धूल झोंकने की कोशिश कर रहा कौन है और क्यों? मामले को सुलझाने की बजाय उलझाने में ज़्यादातर एनर्जी कौन वेस्ट कर रहा है और क्यों? अब कातिल दो या दो से ज़्यादा। अब जब मैं कातिल कहता हूँ तो इसको इस अंदाज से ना ले लिया जाए सज्जनों तो मित्रों कि इमरान हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब ख़तरे से बाहर है, फिर कातिल क्यों कहते हैं? इस वाक़या में एक बेगुनाह मौज़म शहीद भी हुआ है, उसका कत्ल रायगा नहीं जाएगा। इमरान खान का मुकदमा अलग और इसका कत्ल की FIR अलग होनी चाहिए मेरे नुक्ता नज़र से। लेकिन हो रहा क्या है सज्जनों तो मित्रों? और साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने आर्मी चीफ को किसके सबूत भिजवाए हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्यों? इस पे भी बात करते हैं और साथ साथ ये भी आपके सामने रखते हैं कि हमला आवर थे कितने और पुलिस की तफ्तीश में अब तक क्या हुआ है और वफाकी हुकूमत की तरफ से जल्दबाजी क्यों की जा रही है। ये सारे मामलात आपके सामने रखते हैं सज्जनों तो मित्रों। जब इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ तो पूरी दुनिया ने जो उस वक्त सोशल मीडिया को और इंटरनेशनल जो मीडिया को देख रहे थे पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के ज़्यादातर चैनल हस्बे रवायत दिखा ही कुछ नहीं रहे थे। आपको तो पता है ना, कैमरा ने उन पर पाबंदी लगा रखी है और लाइव कवरेज तो है नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। वैसे भी इमरान खान को जो है वो कवरेज उसको मिलती नहीं है पाकिस्तान के टेलीविज़न, एक दो के अलावा, बाकी तो सारे बिल्कुल ब्लैकआउट। लेकिन आनन फानन ये जब वाक़या हुआ तो सब लोगों को रेटिंग की फ़िक्र हुई और उन्होंने इस मामले को, इस कातलाना हमले को अपने अपने अंदाज से, और हमारी सहाफ़ती दुनिया में एंगलिंग कहते हैं, एंगलिंग कर करके ख़बरें और फुटेजेस दिखाना शुरू कर दी। अब ये मामला इमरान खान, ज़ख्मी इमरान खान जब कंटेनर के बाहर आया तो उसने लोगों को हाथ हिलाकर उनको न सिर्फ जवाब दिया बल्कि तसल्ली भी दी कि मैं खैरियत से हूँ। और जिस अंदाज में उसने ज़ख्मियों के हवाले से पूछा और पूरी कुव्वत और पूरे एतमाद के साथ खुद निकल करके बैठ करके वहाँ से गया, लोगों को पुरअमन रहने की तलकीन करता रहा, उससे ये साबित हुआ कि इमरान खान सिर्फ स्पोर्ट्समैन ही नहीं सियासतदान भी है, और उसने साबित भी कर दिया। लेकिन सज्जनों तो मित्रों, आज हम इस वाक़या की रिपोर्ट के अंदर छुपे राज और असल हक़ाइक़ थे क्या, वो आपके सामने रखते हैं। इमरान खान कंटेनर पर आज, मसलन कल जब ये वाक़या हुआ, चलने से पहले उसने ये अहम ऐलान किया कि आज मैं बहुत अहम इंकशाफात करूँगा वज़ीराबाद कचहरी चौक के अंदर। ये इंकशाफात होने जा क्या रहे थे कि जिसको मौका ही नहीं दिया गया। क्यों? अब सबसे अहम बात
یہ جو حملہ آور جس کا نام نوید بتایا جا رہا ہے، نوید سے ایک 9mm پسٹل جو ہے وہ پکڑی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نوید کون ہے، کہاں سے آیا، اور جو وہ بیانیہ بنا رہا ہے اس کے پیچھے حقائق ہیں کیا وہ واقعی سچ بول رہا ہے؟ اگر اس کے بیان کو یہ سچ سامنے آیا جائے، سمجھ لیا جائے کہ اس نے اذان ہو رہی تھی اور اس نے ڈیک چلتے دیکھا، تو وہ جذباتی ہو گیا، اس کے جذبات مجروح ہوئے اور گمراہ کر رہا تھا وہ عمران کو۔ سجنوں تو متروں، یہ دو جملے، جذبات مجروح ہوئے اور گمراہ کر رہا تھا، یہ آپ نے متعدد بار 4-5 مہینوں سے مسلسل سنے ہوں گے۔ اس کو میں بیانیہ کہہ دیتا ہوں، نوید کا بیان نہیں، نوید کا بیانیہ، یہ پرانا بیانیہ ہے۔ اس پہ میں آپ کے ساتھ مکمل تفصیلات بعد میں رکھتا ہوں۔ اب نوید نے جیسے ہی پسٹل نکالا، اب سامنے اس کو پکڑ لیا، 1-2 فائر ہوئے، لیکن سوشل میڈیا پر جو چیزیں وائرل ہوئی ہیں اس میں تو برسٹ چلا، اس میں تو سب نے گولیاں چلتی سنی، 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 6, 7, 8, 10، اور ایسے برسٹ جیسے تھا۔ اور پھر سب سے اہم بات سجنوں تو متروں، جو پولیس نے برآمد کیے خول، اس میں 9 چھوٹی گولیاں اور 2 بڑی گولیاں۔ اس کا مطلب ہے گولیاں زیادہ چلی وہاں اور مختلف فصلوں سے چلی۔ اب یہ کہتے ہیں وہاں پر عینی شہاد بھی بہت سارے، ان کے بیانات بھی لے لیجئے، لیکن میں آپ کے سامنے صرف چند وہ اہم شخصیات جو ماہرین بھی ہیں، جو بڑے بڑے سیاستدان بھی ہیں، اور جو سارے معاملات کو جانتے بھی ہیں، اور انہوں نے دنیا ہی نہیں دیکھی، اس طرح کے بے شمار واقعات ان کی نظر سے گزرے بھی، اور اس پہ انہوں نے تبصرے بھی کیا۔ ایک نام اعتزاز احسن، اس نے کہا کہ جو واقعہ ہے، جو بیانیہ، جو بلنڈر حملہ آور سے کروایا گیا ہے، وہ قابل یقین نہیں ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ فکر اس کی جان کی ہی ہے کہ اس حملہ آور نوید کو مار دیا جائے گا۔ سجنوں تترو، اب دوسرا اعجاز الحق، وہ کہتے ہیں کہ گولی چلانے والا صرف نوید حملہ آوری نہیں تھا، قریبی بلڈنگ سے، جس کو لوگ کہہ رہے ہیں جی وہاں ایک پلازا ہے وہاں سے بھی گولیاں چلی، اعجاز الحق نے بھی کہا قریبی بلڈنگ سے گولی چلی جو عمران خان کو لگی۔ اب ایک ڈی جے جو وہاں پر اس کے قریب عمران خان کے قریب کا، اس نے بھی کہا کہ میں نے اس پلازے پہ ایک بندے کے ہاتھ بندوق دیکھی جس نے فائر کیا۔ اب اور بہت سارے لوگ اس میں ابتسام کا بیان اور عینی شاہدین وہ جو کہتے ہیں، اور جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ حملہ آور ایک نہیں تھا، اس سے زائد تھے۔ اب اگر ایسے حالات عینی شاہد یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر اسلام آباد میں بیٹھے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اس واقعہ کے فوری بعد پریس کے سامنے شامل آتے ہیں اور فوری طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب شکر ہے بندہ پکڑا گیا، اور جس نے پکڑا اس کو سلوٹ بھی کیا اور کہا کہ چلیں جان چھوٹ گئی، بندہ سامنے آ گیا، اب معاملہ ٹائم پیش۔ رانا ثناء اللہ جو خود بھی وکیل ہیں، بہت اہم وکیل ہیں، ان کو اس معاملے پہ مٹی پاؤ پالیسی پہ اتنی ڈالنے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ملزم کہہ بھی دے مار کر فوری کہہ دے کہ میں نے مارا، یہ مجھے گرفتار کر لیا جائے، مجھے پکڑ لیا جائے، تب بھی اس پہ یقین نہیں کیا جاتا، اور سب سے اہم بات اس کے چہرے کو چھپا لیا جاتا ہے تاکہ کوئی اس کا چہرہ دیکھ نہ سکے اور اس کے جاننے پانے والے لوگ جو ہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ لیکن رانا ثناء اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ رانا ثناء اللہ نے، اور بلکہ حکومت، وفاقی حکومت اور ان کے وزراء نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جیسے ہی یہ ویڈیو وائرل ہوئی،
انہوں نے فوری طور پر سرکاری ٹی وی اور پاکستان کے ان ٹی وی چینلوں کے مالکان کو خود ذاتی حیثیت سے فون کیے اور ان کو دباؤ ڈالا کہ اس کو فوری طور پر چلایا جائے. اور پھر پاکستان کے وہ چینل جو عمران خان کو لائیو دکھانے سے گریزاں تھے، جو لانگ مارچ کا جنہوں نے بلیک آؤٹ کر رکھا تھا، ان لوگوں نے فوری طور پہ اس پہ نہ صرف اس کو چلانا شروع کر دیا بلکہ اس پہ پروگرام بھی شروع کر دیے گئے. آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ قانون کی دھجیاں وفاقی وزراء ہی اڑائیں گے. کیوں؟ کس کو بچانا چاہتے ہیں؟ اور سنا ہے کہ نوید، اس کا تعلق جس علاقے سے ہے، یہ میرے ریڈار نے نہیں، سوشل میڈیا پہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اس کا تعلق ایک باغری گروپ سے ہے. باغری گروپ جس کا ایک نام جو سامنے آیا ہے، اس کا نام ہے ذیشان. ذیشان وہی ہے سجنوں تو متروں جو حمزہ شہباز شریف کا پرائیویٹ سیکرٹری تھا. آج کل کیونکہ وہ متحرک نہیں ہے حمزہ، اس لیے وہ بھی آج کل جو ہے فارغ ہی سمجھ لیں. ان کے ساتھ اس نوید کا بہت گہرا تعلق رہا ہے اور اس کی سوشل میڈیا پہ دونوں کی تصاویر بھی آپ نے یقیناً دیکھ لی ہوں گی. اس پہ بحث مباحثے کی گنجائش نہیں رہتی. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نوید گزشتہ 2 ماہ سے ایک سیاستدان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے دیکھا گیا ہے. وہ سیاستدان ہے کون؟ میرا ریڈار نہیں، میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں. اس کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور سابق وفاقی صوبائی کہہ لیجئے داخلہ کے مشیر بھی رہ چکے ہیں، عطا اللہ تارر. اب اس پہ تفتیش کی جانی جائی. جو تصاویر ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، سیاستدانوں کے خیر ساتھ تصویریں لوگ بنانا اعزاز سمجھتے ہیں، اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ تصویر ہو اس کے ساتھ تعلق بھی ہو. لیکن تفتیش کار اس معاملے کی کھوج یقیناً کریں گے کہ کس کا کس کے ساتھ تعلق تھا. لیکن سجنوں تو متروں، جو اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نوید کچھ عرصہ سعودی عرب میں بھی رہا. بے روزگاری کی وجہ سے وہاں چلا گیا، کام وام کرتا رہا. چھوٹے معمولی گھر کا چشم و چراغ، پلمبر کا کام کرتا ہے. اب پلمبر کے پاس کتنے پیسے ہوتے ہیں، کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ 3 بچے ہیں، یار بیوی بھی ہے، ماں باپ بھی ہوں گے. پلمبر کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ کس طرح گزارے ہوں گے؟ کس طرح؟ پھر یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کا بیانیہ کہ اذان ہو رہی تھی اور ساتھ ڈیک بھی چل رہا تھا. میرے جذبات مجروح ہوئے، میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اس کو مار دو. چلیں ٹھیک ہے. پھر وہ پلمبر جس کے پاس کھانے کے لیے تو پیسے نہیں ہوتے اتنے، اس کے پاس 5 لاکھ روپے کا پسٹل کس نے تھمایا، کس نے لیا؟ اور آنن فانن اچانک ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. میرے جذبات میں شروع ہو گیا اور اس کے ہاتھ میں پسٹول بھی آ گیا. کیسے؟ اس کا مطلب ہے جو بیانیہ وہ بنا رہا ہے وہ غلط ہے، یا تو وہ غلط ہے. اگر وہ غلط نہیں ہے تو پھر اس نے وقت سے پہلے سوچ رکھا تھا. ایک پوری حکمت عملی کے تحت وہ گھر سے نکلا. کسی نے پستول دیا ہوگا، 5 لاکھ روپے کا پستول وہ تو نہیں خرید سکتا، کس نے دیا ہوگا. پھر اس نے کوئی گولیاں بھی لی ہوں گی. کس نے گولیاں دی، کہاں سے آئیں؟ اب جہاں جہاں وہ آیا گزرا، گھر سے باہر نکلا، وہاں کہیں کہیں کیمرے شیمرے بھی لگے ہوں گے، وہاں سے بھی پتہ چل سکتا ہے. پھر اس کا ٹیلی فون، اس میں بھی پتہ چلے گا کس نے کس کو فون کیا، کب کس سے بات ہوئی، کب نہیں ہوئی. یہ ساری چیزیں اب سجنوں تو متروں یہ سارے معاملات کو مشکوک بنا دیا ہے وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس نے. اور اس نے سب سے اہم بات سجنوں تو متروں کہ یہ ویڈیو بنانے والا کون تھا، کس نے سہولت کاری دی. یہ کسی اخبار کا چینل کا تو آدمی نہیں تھا. پھر کون تھا؟ وہاں پر کیا کر رہا تھا موقع پہ؟ فوری طور پر ویڈیو بنائی کیوں کر گئی؟
اور سب سے پہلے وہ ویڈیو کس کو سینڈ کی گئی، یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ یقیناً اگر ویڈیو بنانے والے کو شامل تفتیش کر لیا جائے تو یہ ساری گتھیاں سامنے آ جائیں گی، یہ بیانیہ اور یہ سارے معاملات، پھر ویڈیو۔ اور سجنوں تو متروں، یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ جس کو پکڑا گیا ریوالور سمیت وہ، اور جس کی ویڈیو ریلیز ہوئی، یہ دو مختلف نام ہیں، مختلف لوگ ہیں، کپڑے الگ الگ ہیں۔ اب پولیس راستے میں جاتے ہوئے انہوں نے اس کے کپڑے تبدیل کر دیے یا بندہ ہی تبدیل کر دیا، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اب یہ کریمنل معاملات ہیں، اس میں کسی ایک بات کو جب تک ایف آئی آر نہیں ہوتی، اس کے بعد تفتیشی جو ہے وہ تفتیش نہیں کرتے، اس وقت کوئی بھی بات ختمی کہنا، قرار دینا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو الجھانے کی ایک طرف ایک ناکام کوشش ہوگی، جس طرح رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب نے جانتے بوجھتے یہ ایسا کیا۔ ویڈیو آئی، پولیس نے اجازت کیوں دی؟ اب کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے فوری طور پہ ایس ایچ او سمیت تمام تھانے کے عملے کو معطل کر دیا۔ سجنوں تے متروں، میری بھی عمر گزر گئی ہے کرائم رپورٹنگ کرتے ہوئے، صحافت کرتے ہوئے۔ اس طرح کے ہائی پروفائل کیس میں کوئی ایس ایچ او اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اب اس پہ بھی تو تفتیش ہونی چاہیے نا، یہ ایس ایچ او کیا واقعی ایس ایچ او نے یہ ساری چیزوں کی اجازت دی ہوگی، یا اوپر سے کسی اور نے حکم جاری کیا ہوگا؟ اس کی تفتیش بھی کی جانی چاہیے۔ لیکن سب سے اہم تفتیش سجنوں تے متروں، اس کیس کی اگر گتھیاں سلجھانی ہیں تو اگر ارشد شریف کے کیس کی طرح اس کو بھی الجھانا ہے، جس کی تمام تر تیاریاں کی جا رہی ہیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے سارے معاملات کا۔ لیکن اگر سلجھانا چاہتا ہے کوئی تو پھر فوری طور پر جوید لطیف ایم این اے اور فیصل وابڈا کو شامل تفتیش کر لیا جائے، کیس کی گتھیاں سلجھ جائیں گی، کیونکہ جوید لطیف اور فیصل وابڈا وقت سے پہلے ہی بتا رہا تھا کہ جذبات مجروح ہوں گے، عوام کو گمراہ کرنے کے حوالے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، عمران خان پر حملہ بھی ہو سکتا ہے، قتل بھی ہو سکتا ہے۔ فیصل وابڈا نے تو یہاں تک کہا کہ لانگ مارچ میں قبریں خود نکلیں گی، لاشیں گریں گی، خون خرابہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ آخر یہ منصوبہ بندی کہاں ہوئی؟ ان لوگوں کو کس نے بریف کیا؟ سہولت کار ہیں کون؟ یہ ساری چیزیں سامنے تو آنی چاہیے نا۔ اور سجنوں تو متروں، آخری جملہ کہ یہ جو نوید کا بیان ہے، ویڈیو جس کو میں بیانیہ کہہ رہا ہوں، آپ کو یاد ہے نا، اسی دو جملوں کے ارد گرد گھومتے 16 مقدمات پاکستان کے مختلف تھانوں میں درج ہے۔ میرے جذبات مجروح ہو گئے، عمران گمراہ کر رہا ہے عوام کو۔ ان دو جملوں کی بنیاد پر عمران خان اور پی ٹی آئی کے تقریباً 2 درجن سے زائد دو لوگوں کو پر مقدمات درج ہیں اور ان کی ایف آئی آر تھانوں کے اندر موجود ہے۔ یہ عجیب اتفاق نہیں ہے کہ جب سے حکومت بدلی ہے عمران خان کی، اور اس 2 جملوں کے بیانیہ پر مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، مقدمے بھی درج ہو رہے ہیں، عدالتوں کے اندر بھی جایا جا رہا ہے۔ اور پھر جب حملہ آور رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے تو وہ بھی طوطے کی طرح جی اسی بیانیے کی بات کر دیتا ہے کہ میں نے تو ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا۔ آپ کو سمجھ آتی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ اور کوئی بھی باشعور آدمی جس کو تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ ہے، وہ سب اس حالات کو مد نظر رکھتے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کو جانتے ہوئے، دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتا
کہ یہ پری پلان سازش کا ایک حصہ ہے۔ وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پاکستان کی قوم کو شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو محفوظ رکھا، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ سجنوں تو متروں، اب اس سارے معاملات کے اندر چھبتے سوالات کیا کیا سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے اگلے ویلاگ میں رکھتا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔